अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। मेरे पास आज तुर्की के हवाले से 3 बड़ी ख़बरें हैं और एक ख़बर तो ये है कि जो प्रेसिडेंशियल कैबिनेट कमेटी में एक फ़ैसला हुआ कि $2.5 लाख से सिटीज़नशिप के वर्थ को $4 लाख पर मुंतकिल करना है, वो उस फ़ैसले पर अभी तक पब्लिकेशन उसकी गज़ट में नहीं हुई। लिहाजा 2 वीक मज़ीद हैं लोगों के पास जो अपने पेंडिंग केसेस हैं उनको निपटा सकते हैं। और शनीद ये है कि ये या तो 2 हफ्तों से तक जाएगी या फिर 2 महीने तक जाएगी। इसकी तफसीलात मैं आपको दूंगा। दूसरा, मेरे पास खबर ये है कि 35 कंपनीज़ जो इस्तांबुल में काम कर रही हैं, जिनमें मोस्टली पाकिस्तानी अफराद जो हैं इसके ऑनर्स हैं, वो हुकाम की अंडर ऑब्जर्वेशन है। 2 कंपनीज़ पर छापे पड़े हैं और इसकी तफसीलात मैं आपको दूंगा कि क्यों ये हुआ और ये ऑब्जर्वेशन में क्यों है। और तीसरी मेरे पास ख़बर है कि जो यहाँ पर गंद घोला है इलीगल माइग्रेंट्स और अफ़गानियों ने मिलके, जिसकी वजह से पाकिस्तान के बारे में सोशल मीडिया पर नो मोर पाकिस्तानी इन तुर्की ट्रेंड चला है और ये ट्रेंड बड़ा ही ख़तरनाक सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गया है और बच्चे को इसका पता चल गया कि यहाँ पर क्या हरकतें हुई हैं और पाकिस्तानियों ने की हैं, अफ़गानियों ने की हैं। इसके बारे में मैं आपको दूंगा कि इसके बारे में अब क्या होने जा रहा है। लेकिन इससे पहले मैं 2 मिनट के लिए, मेरे कुछ करम फरमा जो है वो नाराज़ होते हैं कि मैं तुर्की के हवाले से बात करते करते मैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पर क्यों जाता हूँ, और मुझे इनबॉक्स में शदीद किस्म की गालियाँ भी और गालम गलोच किया गया। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि मैं जर्नलिस्ट हूँ और मैं इसलिए कि पाकिस्तानी भी हूँ और मेरे आबाओ अजदाद की कब्रें पाकिस्तान में हैं, उस सरज़मीन पे हैं। और मैंने सीएम पंजाब की 2 साल बीट की है, यानी जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे, मैंने 2 साल इनकी बीट की और मेरे सवालात और मेरे प्रोग्राम आज भी आर्काइव में मौजूद हैं। मैंने कभी अपने अल्फाज पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, ना मैं कभी बिका, ना मैं कभी झुका और ना ही कभी मैं इनसे मुतासिर होकर डरा। तो आज भी मैं कम अज़ कम आम पब्लिक से यहाँ बैठ के भी बहुत ज़्यादा बेहतर अवेयर हूँ और बाखबर हूँ कि हो क्या रहा है, क्योंकि मैं अभी भी सहाफ़त के पाकिस्तानी तमाम ग्रुप्स में और तमाम वो लिंक्स में मैं टच हूँ जिधर से ख़बरें जनरेट होती हैं। अब मैं 2 मिनट के लिए आप बर्दाश्त करें और मेरी बात सुनें। मैं चंद सवालात आपसे करना चाहता हूँ। आपने मुझे गाली गलोच किया है, बुरा भला कहा है, मुझे सिर्फ इतना बता दें, आप अपने ईमान को हाज़िर नाज़र जान के सिर्फ इस बात का जवाब दे दें कि क्या शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी और ये जो जितना भी ये इसके हवारी हैं, ये टोला जो है, क्या इन्होंने करप्शन नहीं की और ये फरिश्ते हैं? क्या इन्होंने मुल्की असासा को और अवामी पैसे को नहीं लूटा? मेरा पहला सवाल आपसे ये है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या ये बैरूनी ताकतों के ईमा पर ये पाकिस्तानी अवाम की ज़िंदगियों से, जानो माल से नहीं खेलते? ये गुरेज़ नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। और अगर आप ये दोनों सवाल आपके जवाब अपने आप से लीजिए, मुझे मत दीजिए। अगर आपको इन दोनों सवाल का जवाब मिल जाए तो मेरी जो बात है उसकी तस्दीक आपको अपने इर्द गिर्द से भी हो जाएगी। मैं आपको एक सादा सी आपसे एक एग्ज़ाम्पल दे के आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आप में से किसी को भी, यानी वो अफराद जो इनके सामने ढोल की ताप पर धमाल डालना चाहते हैं और फूलों की पत्तियाँ इनकी गाड़ियों पर फेंकना चाहते हैं, उनसे मेरा एक सवाल है, बहैसियत पाकिस्तानी मेरा एक सवाल है कि अगर आपको ये मालूम हो कि एक ड्राइवर जो है वो चोर भी है, वो पैसा भी खाता है, वो चोरी भी करता है, वो झूठ भी बोलता है और वो आपकी गाड़ी की मेंटेनेंस का पैसा अपनी जेब में डाल के आपको झूठ बोलता है कि उसने ऑयल चेंज करवा लिया या उसने सर्विस करवा ली या उसने इसकी मेंटेनेंस करवा ली, तो क्या 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं। क्या आपकी गाड़ी लॉन्ग टर्म चलती रहेगी जब उसकी मेंटेनेंस नहीं होगी? नहीं चलेगी। वो 6-8 माह बाद जाके बता देगी कि उसकी मेंटेनेंस नहीं हुई, आपके ड्राइवर ने चोरी की है और जितना भी आपने मेंटेनेंस के लिए उसे वर्कशॉप भेजा था पैसा दे के उसकी जेब में गया, उसने ऑयल भी चेंज नहीं करवाया, उसने कोई मेंटेनेंस नहीं करवाई। नंबर 1। नंबर 2, अब जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी की मेंटेनेंस भी नहीं हुई और वो चोर है और साबितशुदा चोर है कि उसने पैसा जेब में डाला और वो आपसे झूठ बोलता रहा, क्या उस ड्राइवर को आप अपनी गाड़ी पर फिर भी ड्राइवर रखने के लिए तैयार होंगे? 99% लोगों का जवाब होगा कि नहीं, वो इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि गाड़ी पर उन्होंने ट्रैवल करना है, ज़िंदगी मौत का मामला है और
گاڑی خدا نخواستہ کہیں بھی پرابلم کر سکتی ہے اگر مینٹیننس نہیں ہو رہی ہے اور وہ چوری کر رہا ہے اور اپنے پیسے جیب میں ڈال رہا ہے. اگر آپ کو گاڑی کا ڈرائیور قبول نہیں ہے تو یہ کیسی قوم ہے, یہ کیسی پستی ہے آپ کی سوچ کی کہ آپ کو ملک کا وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ اور وزراء قبول ہیں جو بے ایمانی کرتے ہیں, عوام کا پیسہ لوٹتے ہیں اور جو ملک کی گاڑی جو ہے اس کو برباد کر رہے ہیں, اس کا انجن تک بیچ گئے ہیں, اس کے ٹائر تک بیچ گئے ہیں, آپ کو وہ قبول ہیں. ماشاءاللہ آپ کی سوچ اور آپ کی عظمت کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ کو اپنے پیسے کے لیے تو ڈرائیور قبول نہیں ہے جو بے ایمانی کر رہا ہے, لیکن آپ کو ملک کا وزیر اعظم, وزراء قبول ہیں, وزیر اعلیٰ قبول ہیں, کیونکہ وہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے گھر کا پیسہ نہیں ہے. میں حلفاً کہتا ہوں کہ یہ آپ کا پیسہ جو چوری ہو رہا ہے, اور ماضی میں بھی جتنی بھی اربوں خربوں کی لوٹ مار ہوئی ہے وہ آپ کی جیب پر ڈاکہ ڈلا ہے. خدا را تھوڑا سا شعور کا مظاہرہ کریں اور ان چیزوں کو اینالائز کریں, اور اگر آپ چور کی پشت پناہی کریں گے تو آپ چور کی ذہنیت کے مالک ہوں گے. کم از کم میں یہ نہیں کر سکتا, میں چور کی پشت پناہی نہیں کر سکتا. آپ جو مرضی کر لیں. میں آپ کو اس ڈرائیور کی اگزامپل سے ایک بڑا سوالیہ نشان آپ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آپ حق کے ساتھ ہیں یا آپ باطل کے ساتھ. نمبر دوسری, کل جو ایک طرف جو ہے شب قدر تھی رمضان المبارک کی, اور مولانا طارق جمیل صاحب دعا فرما رہے تھے پوری قوم کی بہتری کے لیے, ملک کی بہتری کے لیے. دوسری طرف آپ نے خود دیکھا کہ وہ جو عزت کا مقام تھا مسجد نبوی حرم جو ہے, وہاں پر چور چور کے نعرے لگ رہے تھے, اور لوگ اب کچھ لفافہ صحافی اور کچھ بیانیاں بدلنے والے افراد, ٹوسٹ ماسٹر جو ہے, وہ اس کو یہ رنگ دے رہے ہیں کہ جی وہ بڑی مقدس مقام ہے اور وہاں پر یہ نعرے بازی نہیں ہونی چاہیے تھی, دھیمی آواز میں, یہ وہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہ اللہ کے فیصلے ہیں. دیکھیں میں آپ کو 2-3 اگزامپل دیتا ہوں. مسجد اور ممبر کو آپ سیاست سے جدا نہیں کر سکتے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اس میں جنہوں نے چور چور اور لوٹے لوٹے کے نعرے لگائے ہیں, وہ کوئی پی ٹی آئی کا جلسہ تھوڑی تھا کہ وہاں عمران خان کھڑا تھا اور پی ٹی آئی کے کارکنان اور ورکرز جمع تھے, انہوں نے چور چور لوٹے لوٹے کے, وہ تو عام عبادت کرنے والے لوگ آئے ہوئے تھے وہاں پر مسجد نبوی میں, وہ بھی نماز کی ادائیگی یا عمرہ یا حج کی ادائیگی کے لیے پہنچے ہوں گے لوگ. تو بھائی میرے, ان کو جو وہاں مسجد نبوی میں احترام کے لیے, نماز عبادت کے لیے آئے تھے, ان کو آپ الزام دے رہے ہیں کہ وہ مجرموں کو اور چوروں کو اور ڈاکوؤں کو چور اور ڈاکو نہ کہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ حضرت ابو ذر جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو ذر غفاری جو ہے, جو ایک بڑے ہی مقدم اور محترم صحابی تھے, انہوں نے عمر ابن خطاب کو یہیں پر اسی مسجد نبوی کے احاطے میں یہ کہا تھا کہ اے عمر, تمہارے پاس یہ دوسری چادر کہاں سے آئی, اس کا حساب دو کہ تم نے یہ دوسری چادر کیسے لی. اور اسی مسجد نبوی کے احاطے میں ایک پبلک سے ایک خاتون نے خلیفہ راشد کو کہا تھا کہ اگر اللہ خزانے بھر رہا ہے تو تم کون ہوتے ہو عوام کے خزانے پر قبضہ کر کے ہاتھ روکنے والے. یہ مسجد اور یہ ممبر جو ہے, یہ عوامی رائے, انصاف اور جرم میں فرق کرتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل نیوٹرل ہے. مسجد اور ممبر میں خلفاء راشدین اور حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو اس کائنات کے سب سے افضل لیڈر ہیں, اسی مسجد ممبر میں فیصلے ہوتے رہے, سیاسی فیصلے بھی اور جنگوں کے پلان منصوبے بھی یہیں بنتے رہے. لہٰذا اس کو لفافہ صحافی ٹوسٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اب میں اب آتا ہوں ترکی کی طرف, کیونکہ آپ کو شاید زیادہ ہضم نہیں ہوتی میری یہ باتیں. میں سیاسی کارکن نہیں ہوں, میں پاکستانی ہوں, محب الوطن ہوں, اور مجھے اپنے پاکستان کا درد ہے. میں اس لیے یہ آپ تک کنوے کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں اتر جائے میری بات. میں آپ کو زبردستی کنوینس نہیں کر سکتا. اب آتے ہیں ترکی کے سٹیزنشپ کے لاء کی طرف کہ اب وہ گزٹ میں اس کی پبلیکیشن ڈیلے ہوئی ہے, تو وہ افراد جن کے پروسیس میں ہیں یا جو امیجیٹلی اس کو پروسیس کو گو تھرو کر سکتے ہیں, یعنی وہ یہ کر سکتے ہیں کہ آ کے امیجیٹلی پراپرٹی کی پیمنٹ کریں اور ساتھ میں بینک سے دویز پیپر بنائیں, جو ڈالر ایکسچینج پیپر ہوتا ہے وہ بنائیں, اور ایکسپرٹ رپورٹ حاصل کر لیں, تو ان کا کیس پرانے $2,50,000 کی مالیت میں کنسیڈر ہوگا, $4 لاکھ میں نہیں جائے گا, جو یہ پروسیس کر لیں گے اس سے پہلے گزٹ میں پبلیکیشن سے پہلے. نمبر 1. نمبر 2, میں نے آپ کو بتایا کہ 35 کمپنی جس میں موسٹلی پاکستانی بزنس مین ہیں, ان کی اب انڈر آبزرویشن ہے. بدقسمتی سے یہ خبریں دیتے مجھے کوئی خوشی نہیں ہوتی. میں ڈھونڈتا ہوں کہ کوئی اچھی خبر دیں, لیکن مجھے کوئی اچھی خبر نہیں ملتی یہاں سے.
استنبول میں میں چاہتا ہوں کہ پاکستانیوں کا میں روشن چہرہ بھی عیاں کروں، جیسا کہ وہ میں نے برن یونٹ سے عیاں کیا تھا کہ ایک پاکستانی خاموشی کے ساتھ اس کو 45-50 ہزار ڈالر دے کے چلا گیا اس کے علاج کے لیے، وہ تھا پاکستان کا روشن چہرہ۔ لیکن یہاں پر جو گند گھولا جا رہا ہے، اب 2 کمپنیز پر ریڈ ہوا، یہاں پر حکام نے ان کو آبزرویشن میں لیا، ان پر ریڈ ہوا، ان کو گرفتار کیا گیا اور بوگس ڈاکومنٹس پر ورک پرمٹ اور ریزیڈنٹ پرمٹ نکلے اور ان پر کیس بنائے گئے اور ڈیپورٹ نہیں کیا گیا کیونکہ کیس بنائے گئے ہیں اور ابھی وہ انڈر آبزرویشن ہے۔ اسی بنیاد پر 35 مزید کمپنیاں انڈر آبزرویشن آئی ہیں اور حکام جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، ان کے پروسیس بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو مجھے ڈر ہے کہ ان 35 میں اگر 15-20 بھی نکل آئیں تو ایک مرتبہ پھر پاکستانیوں کا چہرہ بری طرح مسخ ہوگا استنبول میں اور ہمیں بدنامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور تیسری بات میں جو کہہ رہا ہوں وہ جو میس یہاں کریٹ ہوا ہے سوشل میڈیا پر، وہ ہم فیس نہیں کر پا رہے لوگوں کو۔ بچے کو پتہ ہے کہ پاکستانیوں نے کس طرح ان کی خواتین کی نازیبا اور پیچھے سے ادھر ادھر سے خفیہ طور پر نازیبا ویڈیوز بنا کے ٹک ٹاکس پر اور سوشل میڈیا پر پوسٹ کی ہیں۔ اور یہ ابھی ٹرینڈ چل رہا تھا کہ تقسیم میں پاکستانیوں نے نیپالی افراد کو 4 نیپالی افراد کو 2 خواتین 2 مردوں کو انہوں نے اغوا کیا اور 10,000 یورو کا مطالبہ کیا رہائی کے بازیاب کروانے کے لیے۔ اب ایک میس چل رہا تھا سوشل میڈیا پر، یہ خبروں کی زینت بن گیا اور پھر 3-4 دن بعد وہ گرفتار ہوئے تو بدقسمتی سے وہ پاکستانی نکلے اور ان میں ایک خاتون بھی شامل ہے۔ اب استنبول میں تقسیم میں اغوا کاروں میں خاتون کا شامل ہونا اس سے بھی بڑی بدنامی کا باعث ہو گیا۔ اب اس سے ہو کیا رہا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جب سے یہ خبریں سوشل میڈیا کی اور میڈیا کی زینت بن رہی ہیں، پاکستان میں کراچی، لاہور اور اسلام آباد سے پاکستانیوں کے لیے ویزے کا اجرا بند کر دیا گیا، غیر اعلامیہ طور پر لیکن بند کر دیا گیا۔ اب وہاں 100% ویزا ریفیوز ہو رہے ہیں انٹل انلیس کوئی بہت ہی لاجیکل اور بڑی سٹیٹمنٹ کے ساتھ اور کوئی بزنس مین یا کوئی انویسٹر جو ہے وہ نہ اپلائی کر رہا ہو، بڑی بینک سٹیٹمنٹ نہ ہو، سب کے ویزے پہلے 10-15 لاکھ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوتے تھے تو آپ کو ویزا مل جاتا تھا، اب یہ ناممکن دکھائی دے رہا ہے۔ یعنی غیر اعلامیہ طور پر ویزے بند کر دیے گئے پاکستانیوں کے لیے۔ نمبر 2، یہ صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں، افغانستان کے لیے بھی کیے ہیں انہوں نے، ایرانیوں کے لیے بھی کیے ہیں، سیرین تو انہوں نے 5 لاکھ 3 ماہ میں نکالے ہیں پکڑ کے ان کے قملے کینسل کر کے۔ اور اسی بنیاد پر جو میڈیا اور حکام جو سیکھ پا ہیں پاکستان کے خلاف ایک نفرت بڑھ رہی ہے عوام میں، اور اسی بنیاد پر یہاں پر جو ٹیمپریری ریزیڈنٹ پرمٹ ہے TRC جسے کہتے تھے، جو کرائے کا گھر لے کے دیا جاتا تھا، وہ عملی طور پر 100% بند کر دیا گیا ہے۔ یعنی آپ پراپرٹی انویسٹمنٹ اور سٹیزن شپ والے تو پراپرٹی ریزیڈنٹ پرمٹ لے سکیں گے، باقی کوئی نہیں لے سکتا، وہ عملی طور پر بند کر دیا گیا۔ اب نوبت کہاں تک آ گئی سوشل میڈیا پر، میں آپ کو حیران کن بات بتانے لگا ہوں کہ ہسٹری میں پہلی مرتبہ ہماری جو ایمبیسی ہے انقرہ میں اور ہماری جو قونصلیٹ جنرل استنبول ہے، یہ فیصلہ کر رہے ہیں، وہ منصوبہ بنا رہے ہیں کہ عید کے بعد یہاں کے جو لوکل صحافی ہیں ترکی کے، ان کو مدعو کیا جائے، ان کو دعوت دی جائے اور ان کو بریف کیا جائے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ انلیگل مائیگرنٹس ہیں جو غیر قانونی طور پر آتے ہیں، اور ان کے ساتھ افغان، ایرانی اور سیرین اور بنگالی بھی شامل ہیں۔ یعنی اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ ہمیں پہلی مرتبہ یہ ہماری ایمبیسیز کو، میڈیا کو انوائٹ کر کے، ان کو مدعو کر کے یہ بریفنگ دینی پڑ رہی ہے کہ پاکستانی سب ایک جیسے نہیں ہیں، سب چور چکے، سب فراڈیے، سب اس طرح کے دھوکے باز اور بدنیت نہیں ہیں جس طرح کا معاملات سوشل میڈیا پر ہو رہے ہیں۔ تو میری پاکستانی حکام سے ایک مرتبہ پھر درخواست ہے، پاکستانی عوام سے بھی درخواست ہے، اور یہاں ترکی میں رہنے والے پاکستانیوں سے درخواست ہے کہ خدا را اس جرم کا حصہ نہ بنے۔ آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ ڈر صرف خدا تعالیٰ کی ذات سے ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو ان کرمنل افراد سے ڈر کے آپ پورے پاکستان کا چہرہ مسخ کرواتے رہیں گے، آپ ان کی نشاندہی نہیں کریں گے، تو آپ اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ اور میں نے تو یہ علم 2 سال سے اٹھایا ہوا ہے، میں تو اس پہ مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ جب خدا پر یقین کرتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ کے اندر سے ہر ڈر نکل جانا چاہیے، اور آپ کو اگر یہ ڈر ہے کہ یہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے تو یہ آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آپ ان کی نشاندہی کریں۔ آپ جب حکام کو ان کی نشاندہی کریں گے تو حکام کو سمجھ آئے گی کہ پاکستان کے وہ روشن چہرے بھی یہاں بس رہے ہیں جو کرمنل افراد اور انلیگل مائیگرنٹس کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ تو خدا کے لیے اچھا چہرہ بھی انہیں دکھائیں، چھپ کے اس برائی کو دیکھتے ہوئے اپنا منہ کالا نہ کریں،
اور اس جہاد میں شانہ بشانہ حکام کے ساتھ اور امبیسی کے ساتھ شرکت کریں اور پاکستانی حکومت پر زور دیں کہ وہ وہاں سے جو انسانی سمگلرز ہیں ان کو گرفتار کریں اور ان کو اس طرح کے ریوڑ جو ہیں یہاں بھیج کر یہاں پاکستان کی بدنامی کا باعث نہ بننے دیں۔ تو میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ بالکل یہ ہونا چاہیے، اور اب یہ موقع ہے، ورنہ یہ پاکستان کا واحد ملک تھا جو پاکستانیوں کی عزت کرتے تھے۔ چھاپڑی والے سے لے کے پریزیڈنٹ ہاؤس تک پاکستان کا نام سنتے ہی عزت کے ساتھ کھڑے ہو کے شیک ہینڈ کرتے تھے۔ اب سب بچہ پاکستان، نو مور پاکستانی ان استنبول، نو مور پاکستانی ان ترکی کا ٹرینڈ چلا رہا ہے۔ تو خدا کے لیے اس جہاد میں شامل ہو اور اس کو صحیح سمت میں گامزن کر کے پاکستان کے تشخص کو بچائیں۔ بہت شکریہ۔